मौलवी तो फिर बंदा इहो जिहा हुंदा। आला हज़रत बरेलवी गल कीती, वो जरा अदब जिन्हें सीखना होवे ना, वो फिर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कोल सी। आपने बड़ी अजीब एक गल लिखी हो जरा सारे वास्ते, सारे बेअदबां वास्ते। ज़कात के बाब आला हज़रत बरेलवी चलदे कि बंदे नूं ज़कात देंदे दिल उत्ते मलाल नहीं आना चाहिए, तो जदों ज़कात देनी है तो फिर फौरन दे देवे। अपने नफ्स नूं जितना जलील करके राय खुदा विच ज़कात देवे। आला हज़रत बरेलवी उहदे तरीके लिखे कि इत्थे नफ्स जलील होएगा पैसे राय खुदा विच दे, इत्थे जलील होएगा पैसे राय खुदा विच दे, फिर इंज करके ज़कात दे, फिर इंज करके। वो चलदे तो फरमाया पता नहीं होंदा बंदा किस वेले इंज हो जाए। नेकी का ख्याल आंदे नेकी कर देनी चाहिए, बाद विच फिर वो कई हीले बहाने आ जाते, नहीं कल कर देंगे, परसों कर लेंगे, अभी ज़कात के पैसे नहीं हैं, अभी फिर वो माल आएगा, अभी वो फलाने ने कर्ज देना है, फिर वो जो पहले पे वो कोई नहीं देता, लेकिन जिस वेले ख्याल आवे उस वेले कट के कहे यह है ज़कात का माल। आला हज़रत ने उत्ते बास करदे फरमान लगे अल्लाह अकबर। फिर नाले हदीस पाक भी लिखी कि फ़ैन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरत दमे, कि हुजूर ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दश करता है जैसे खून गर्दश करता है। जाटे बंदा छिटाकी तो जाटे शेर, जाटे बंदा नेक तो जाटे जनाब शैतानी असरात के नाल किते ना किते चले जाते। वो बास करदे आला हज़रत बरेलवी गल के की, फरमाया सैयदना वब्नु सैयदना, हमारे सरदार और सरदार के बेटे, हाँ इमामुना इब्नुल इमाम, खुद भी इमाम ते इमाम दे पुत्र, करीम इब्न करीम। गल्लां करते हैं फरमाया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर पता है कौन है? इमाम अली रज़ा गए ना नेशापुर, तो उत्थे लोगों के हदीस सुनाओ, तो इमाम अली रज़ा हदीस सुनाई। काल हद्दसनी अबी मूसल काज़िम आन अबी जाफ़र इन सादिक आन अबी मोहम्मद इल बाकिर आन अबी ज़ैनुल आबिदीन आन अबी अल हुसैन आन अबी अली इब्न अबी तालिब काल हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी काल हद्दसनी जिब्रील समेत रब्बल इज़्ज़त यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन काल दखल हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन अमिन आज़ाबी। ऐ बात इमाम अली रज़ा कहने लगे, मैनू ये हदीस बयान की थी मेरे अब्बा जी मूसा काज़िम ने, उन्होंने बयान की थी इमाम जाफ़र सादिक ने, उन्होंने बयान की थी इमाम मोहम्मद बाकिर ने, उन्होंने बयान की थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, उन्होंने बयान की थी इमाम हुसैन ने, उन्होंने बयान की थी हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने। अली मुर्तज़ा कहते हैं मैनू ये हदीस बयान की थी मेरे महबूब ने, तो मेरी अखां की ठंडक ने, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे बयान की जिब्रील ने, और जिब्रील कह रहे थे कि मैंने रब्बुल आलमीन को फरमाते हुए सुना कि कलमा तय्यबा मेरा कला है, और जिस आदमी ने यह कलमा तय्यबा पढ़ लिया वो मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया, और जो मेरे गले के अंदर दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। कहते जी किसी मजहब को किसी पर कोई तरजीह नहीं। वो क्या बात है भाई, ऐसे मैं नहीं वैसे सोच सकता सी कि पाकिस्तान की असैंबली खड़िया बंदा ये गल करता, यह नहीं हो सकता। जे उन्हें गल की सी तो पिछों फिर आके उसकी खुत्ती दो चार कोई ला देंदा कि तैनू बकरी खाण वाला ते खिंजीर खाण वाले कोई फर्क नहीं मालूम है। एक बंदा खिंजीर दे कबाब खांदा ते एक बंदा खिंजीर नू नजसुल ऐन मनदा, ते तेरे नजदीक ना कोई बराबर हैं तेरे नजदीक। एक बंदा कुत्ता खांदा ते एक कुत्ते नू हराम समझदा, तेनू कोई तरजीह कोई नहीं मदद। एहो जी गुफ्तगू असैंबलियां पै के ते पाकिस्तान इन्हां गल्लां वास्ते बनया सी जड़ियां गल्लां पै के असैंबलियां करदे न। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह दियां खुफिया तदबीरां वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा। हाँ, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के लश्करों को सिर्फ रब ही जानता है, उसके लश्कर कौन कौन से हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर में आला हजरत फरमाते हैं ये हमारे भी सरदार हैं और सरदार के बेटे यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। खुद भी इमाम हैं और इमाम के बेटे हैं, खुद भी करीम है और करीम के बेटे हैं। आला हजरत गल के की थी, आला हजरत फरमाते हैं
کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی. طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے. خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا چی نہ دے دے گی. فوراً خادم کو آواز دی. خادم قریب دیوار حاضر ہوا. حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے. قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی، اعلیٰ حضرت فرماندے معلّہ. اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی. یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے. فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ. جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے. فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے. مولانا روم فرماندن باں گرو ہے کہ ادب بگو ریختن آب مردی و آب مرداں ریختن. مولانا روم فرماندن جس بندے ادب کوئی نہیں، نہ وہ انسان ہے نہ وہ کوئی انسانیت ہے. یہی تو گل ہے. فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لے آنا سی تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی کبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو. اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. لیکن گل اگلی ہے، پوری سننی. ہاں گل اگلی ہے، ہاں گل اگلی ہے. فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. اعلیٰ حضرت آگے گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب تھی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی. فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے. فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے. کیوں جی کوئی ہے کائنات جی وجہ ادب دی گل کرن والا؟ ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا، اعلیٰ حضرت حج پہ گئے. ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے. پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے. اب تو نہیں ہے، تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے.
لوگوں نے کہا واہ واہ کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا، بڑی داد پائی نا لوگوں سے۔ تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی۔ کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے۔ کہا بلا کے لاؤ، اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا۔ اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو۔ جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے۔ فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی۔ اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ تو کعب بن زہیر انہوں نے کیا کہا، ان رسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ حضرت کعب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا۔ جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں، نعت خاں کو بلائیں، اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں، اس کو جبہ دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ میرے حضور کا طریقہ ہے، لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام اور سارے شعر حضور کے نام، چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں۔ نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے۔ پورا شعر نام کر دیا، کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا۔ یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے، کون ہے جس کے نام شعر ہو، جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا، تو چہرہ اس طرح تما رہا تھا، تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی، ایسے سر کیا اور کہا ذاک رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا، حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے تو نے کہا ذاک رسول اللہ، نہیں یہ شان میرے حضور کی ہے۔ چودھری صاحب کون ہوتے؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے، قدریں پامال کر دی۔ اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے، اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے۔ پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے، اور تو کون ہے؟ تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی۔ اتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گی۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی اسکولوں میں، بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گیا، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی
اس سے مشکل ہے. فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی, اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے. ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے, اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا, حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا, لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے, وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا, پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت, اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا, اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے. تیز بخار تھا تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی, 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ, میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی. مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے, کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سوتی ہوتا ہے, ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے, ایک میں جذب نہیں ہوتی. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے, ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے, اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے, ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی, پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں, کچھ خالص علمی ہوتی ہیں, کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں, کہتے تو ان کی پتہ تھا پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا, اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں, تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر, وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں, جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی, اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے, یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں, باہر دروازے پہ پڑھو, مسجد کے دروازے پہ. جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے,
کہ یہ ایک فقی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر, وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے, اپنے ہی تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو, غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا, حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے, وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان, مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں, اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے, کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو, یہ کچہریاں ہیں, یہ عدالتیں, وہ عدالت کہتے نہیں تھے, کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ. اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے, تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے. آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے. اتفاق کی بات, وہ جو آواز دینے والا تھا نا, جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر, وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, مسئلہ طے ہو گیا. ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو, ان کی باری آئی, تو اردلی کو کہا جج نے, اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا, مسلمان تھا جج بھی, اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے, ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے, دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, اس کو سمجھایا ہوا تھا. جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ. وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی, اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے, وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا, تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا, وہ بات اور خراب ہو جائے گی. پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ رب کریم کے ہاتھ میں. تو انہوں نے نا پوری تیاری, نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے. اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو, جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو, اعلیٰ حضرت نے, اس نے پتہ کیا کیا, آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا, وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا, باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں, یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے, اس کو اذان کیوں سناتا ہے, باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے. یہی تو وہ فرماتے ہیں. جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی. ان کے اندر یہ قوت تھی, یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے. لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں, پکی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے, غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد. کہتے ہیں اے غوث پاک, وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں, اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث. کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے. بیگانے ویسے بد دین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے. تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر. تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا. ایمان, اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا, تگڑا ایمان. آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو, کچی کچی باتیں کرنا, ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں, یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تگڑی. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا
किसी मुसीबत ज़दा को, किसी बीमार को देखो तो एक दुआ पढ़ लिया करो, तुम कभी उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ पढ़ लो बीमार को देखकर, ये दुआएं याद किया करें। ये पढ़ लो तो जिस मुसीबत में देख के किसी को पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें कभी उसमें मुब्तला नहीं करेगा। बरेली शरीफ के दाएं बाएं हिंदुस्तान में ना एक मर्ज अक्सर फैला करता था, उसको ताऊन का मर्ज कहते हैं। ताऊन का मर्ज, वो ना गिल्टियां निकलती हैं इंसान के वजूद पर, तो इतना सख्त होता था कि लोग मर जाते थे। अल्लाह ताला माफ़ करे। बाज़ लोग कहते हैं ये ट्यूमर होता है ना, कैंसर की गिल्टियाँ, ये भी शायद उसी का तसलसल है, और इस ज़माने में शायद उसका नाम लोगों ने ये रख दिया। बड़ा सख्त मर्ज था। तो आला हज़रत के सामने 2-3 मरीज आए तो आपने ये दुआ पढ़ ली। एक दावत किसी ने आला हज़रत की पकाई, तो आपको ना चूँकि मैदे में बड़ी तकलीफ़ थी, आपको पता है मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो मुंह पक जाता है। तो तबीब कहा करते थे कि मुंह के छाले बहुत तेज़ाबियत हो, कोई ऐसी चीज़ खा लें तो उससे ना। आप एक दावत पे गए तो मेज़बान ने ना गाय के गोश्त के कबाब बनाए हुए थे, 7 पूड़ियाँ थी। अब आला हज़रत के लिए तबीब ने सख्त मना किया था, अगर आप खाएंगे फ़ौरन आपके मैदे में शदीद किस्म का ये तेज़ाबियत कर देगी, अल्सर का मसला बन जाएगा, मुंह आपका छालों से और फिंसियों से, गिल्टियों से भर जाएगा। अब जब वहाँ पहुँचे तो उसने ये पका के रखा था। अब ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, इन बेचारों के बड़े मसले होते हैं, बड़े मसले। ये कई दफ़ा अपनी बचत के मामले में बड़े परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जाहिल तो जो मर्जी कर जाता है ना, आलिम ने फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि यार यहाँ ना मसला बन जाए, यहाँ ना मसला बन जाए। अब वो आपका खादम कहने लगा, हुजूर इनसे कहते हैं कि ये सादा कोई खाना ले आए ताकि आप खा लें, अब ये आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे, वो तो बात तेरी ठीक है, बीमार हो जाऊंगा, लेकिन अब ये आदमी है, इसको मैं कैसे कहूँ? ये कहेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है और ये खा नहीं रहे। इखलाकन दुरुस्त नहीं कि आप मेज़बान को, अब आप किसी को कह दें, वाकई मुश्किल होती है कि यार हद हो गई है, इतने पैसे लगा दिए, इसको पसंद नहीं आ रहा। खैर चारों नाचार आप फरमाने लगे, यार जितना भी खाया जाता है खा लेते हैं, फिर जो होगी देखी जाएगी, बंदे का दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। और रब करीम के बंदों का तरीका यही है, अल्लाह के बंदों का तरीका यही है, दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। आला हज़रत ने ना वो पूड़ी भी खा ली, कबाब भी खा लिया। अब जाके घर आके रात को लेटे, सवेरे उठे तो मुंह सारा छालों से भर गया, क्योंकि तबीब ने मना किया हुआ था। इतना भर गया कि बोला भी नहीं जाता, मुंह खोला भी नहीं जाता, शदीद मुश्किल है, क्या करें। आपके भाई मौलाना हसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ना एक तबीब को लाए, बड़े सियाने को। उसने आते ही कहा इनको तो ताउन हो गया। आला हज़रत फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है और तेरी हिकमत भी झूठ बोलती है, मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसने कहा जनाब वही गिल्टियाँ हैं। फरमाने लगे, तू झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने ताउन वाले मरीज को देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे नबी ने सिखाई है। तो तबीब की बात गलत हो सकती है, मेरे हबीब की गलत नहीं हो सकती। हबीब की बात गलत हो सकती। फरमाया, वो कहने लगा जी वही है। तो आप फरमाने लगे तबीब झूठा साबित होगा और हबीब की बात को अल्लाह सच साबित करेगा। ये हो ही नहीं सकता, मैंने दुआ पढ़ ली थी, ये कैसे हो सकता है? ये यकीन कामिल है। ये क्या है? बोलिए।